अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। किसी ने कहा कि हुक्मरान अगर कराची के जलने पर बांसुरी भी बजा रहे होते तो हमें इसके ऊपर इतना एतराज़ ना होता, लेकिन मसला ये है कि हुक्मरानों ने बांसुरी भी उल्टी पकड़ी हुई है, उनसे बांसुरी भी नहीं बज रही है। आज के हालात कराची के आपके सामने हैं। हुकूमत वक्त से ये भी तय नहीं हो पा रहा कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, जिसके अंदर ना सिर्फ कोई दहशत गर्दों को आपने नहीं पकड़ना है, जिसके अंदर आपने किसी से बंदूक नहीं छीननी, जिसमें आपने खुदा न खासा किसी की जान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करना, आपने सिर्फ चंद एक पार्टी के लीडरान को इकट्ठा करना है और एक कौमी कंसेंसस डेवलप करना है कराची के ऊपर, ताकि जो भी इक़दामात करने हैं बाद में उसका सियासी तौर पर मजाक ना बनाया जाए और उसके ऊपर सियासत ना की जाए। हुकूमत ने उसके ऊपर 4 या 5 मरतबा पॉलिसी वो बदल चुके हैं। अभी तक तो 4 मरतबा है, हो सकता है जब प्रोग्राम खत्म हो तो 5वीं पॉलिसी भी बन चुकी हो। क्या वो ये रहे हैं जी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो उम्रा करने के लिए गए हुए हैं, तो जब वो वापस आएंगे तो उसके बाद हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलवाएंगे और उस दौरान अगर लोग मारे जाते हैं तो क्या करें। हमने आज का प्रोग्राम तरतीब दिया है हुकूमत की पॉलिसी के ऊपर। आप कॉल्स कर सकते हैं हमें 009251260627, 009251260628। 3 दिन हमने आपको 2 तज़िये अपने दिए। एक एतजाज़ हसन के साथ हमने बातचीत की और उन्होंने एक वे फॉरवर्ड बताया। उनका कहना यह था कि आर्मी को टारगेटेड तौर पर इस्तेमाल किया जाए। थीरी में इसको SSS थीरी कहते हैं कि आपने आपने शॉक देना है और आपने स्किलफुली हैंडल करना है, लेकिन आर्मी को वैसे खुला हाथ आपने नहीं देना। आज मैं आपकी राय से मुस्तफीद होना चाहूँगा। इरफान सिद्दीकी साहब मशहूर ज़माना कॉलम निगार हैं, इनकी इन्होंने एक तस्वीर बनाई है आज अपने कॉलम में, वो प्रोग्राम का मौजू भी है। इनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आप भी कॉल कीजिएगा। कारा साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, कमर जमान साहब, सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इरफान सिद्दीकी साहब ने आज लिखा है कि कभी कभी यूं लगता है कि पाकिस्तान सिर्फ नाअहल और बेसलाहियत ही नहीं, तमस्खर मिजाज हुक्मरानों के हत्थे चढ़ गया है। उन्हें कुछ अंदाजा ही नहीं है कि पाकिस्तान के ऊपर क्या गुजर रही है, वो किन पस्तियों की तरफ लुढ़क रहा है। इरफान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरफान साहब ये फरमाइएगा कि ये जुमला जो है ये उस तमाम फ्रस्ट्रेशन की अक्कासी करता है जो पाकिस्तान भर में फील की जा रही है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि चले हुक्मरान तो अपनी जगह जैसे भी हैं, जो ऑपोजिशन की पार्टीज़ हैं, जो दूसरी जमातें हैं, जिसमें इमरान खान साहब भी हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी है, जिसके अंदर JUI भी है, जिसके अंदर जमात इस्लामी भी है, एंड द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग। इनकी तरफ से भी कोई इनिशिएटिव हमें नहीं लगता। हर कोई अपनी अपनी रैलीज तो निकाल रहा है, इसको आप किस खाते में डालेंगे? ये किस मिजाज की अक्कासी करता है ये रवैया? मेरा ख्याल है तलत साहब, मुशर्रफ साहब के दौर के खात्मे के बाद जब जमहूरियत का सफर शुरू होता है तो बहुत सी तवक्कुआत थी आपको, हमें और पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के हर शहरी को, आम आदमी को, लेकिन वो कुछ नहीं हो सका जो लोगों के जहन में था या जिसके लिए लोगों ने वोट दिया था। मुशर्रफ के साथियों को वोट आउट किया गया और मुशर्रफ के जो मुखालफिन थे, जो 9 साल तक पिसते रहे, उनको वो इक़्तिदार में लेके आए और उन्होंने बड़े वाज़ेह दावे किए थे कि मुशर्रफ के इक़दामात को अनडू किया जाएगा, उसका मुहासबा किया जाएगा, 12 मई के इक़दाम का जायजा लिया जाएगा, इमरजेंसी के बारे में, बहुत सी चीजों के बारे में वादे वईद हुए, वोट डल गए और वो इक़्तिदार में आ गए। अब इक़्तिदार में आने के बाद समहाउ उनकी जो तरजीहात थी वो यकसर तब्दील हो गई। अब इसमें दोनों फरीक शामिल हैं, हुक्मरान भी शामिल हैं, अपोजिशन भी शामिल है। अपोजिशन समहाउ कोई इश्तराके अमल का मुजाहरा ही नहीं कर सकी। सबसे बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग नून ने कोई शऊरी काविश ही नहीं की कि वो दूसरी जमातों को साथ लेके कोई एक लाए अमल तजवीज कर सके। हुक्मरान जो थे उन्होंने, मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, एक इस्तिलाह इस्तेमाल की थी कि उन्होंने मुफाहमत माफिया के नाम से एक नया सिलसिला शुरू किया और जो कराची के अंदर मुख्तलिफ माफियाज काम कर रहे थे वो दरअसल उनको आगोश ले लिया, उनको गोद ले लिया। अब ये जितने माफिया, जिनको आप भत्ता माफिया कहते हैं, ड्रग माफिया कहते हैं, असलहा माफिया कहते हैं या कब्जा माफिया कहते हैं, इन माफियाओं के ऊपर एक माफिया हावी हो गया जिसको मुफाहमत माफिया कहते हैं।
تو حکومت جو ہے، حکمران جو ہیں، وہ اس سارے کھیل کو دیکھ رہے ہیں نمبر گیم سے اور اپنے 5 سال پورے کرنے کے حوالے سے. انہیں کچھ غرض نہیں ہے کہ کتنا خون بہتا ہے، کتنی لاشیں گرتی ہیں، کراچی کا امن کتنا تباہ ہوتا ہے. لیکن عرفان صاحب، قطع کلامی حکومت کا تو رویہ، وہ تو ابھی کارا صاحب بھی آئیں گے، میں چاہتا تھا کہ آپ کی ان سے بھی بات ہو، کچھ وہ لیٹ ہو گئے، ہوپفلی ہیل جوائن اس سون. لیکن حکومت کا تو رویہ ہمارے سامنے ہے اور اس کے اوپر ہم بڑی لمبی بحث مزید کر سکتے ہیں کہ اور کیا محرکات ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے بالکل اس کے اوپر ایک فالج گرا ہوا ہے حکومت کے اوپر. کسی بھی ملک کے اندر اپوزیشن جو ہے وہ موقع شناس ہوتی ہے، اور کسی بھی ملک کے اندر، کسی بھی ملک کی سیاست میں جب اتنی بڑی خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہو تو اپوزیشن، اور اس کا الزام جو ہے حکومت کی پالیسیوں کی طرف جا رہا ہو، تو اپوزیشن کے لیے اور کچھ نہیں تو سیاسی موقع تو بنتا ہے. میں حیران ہوں ذاتی طور پر، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ویسے تجزیہ نگار کہ اس موقع سیاسی طور پر بھی فائدہ نہیں اٹھا پا رہی اپوزیشن اس سے. جی ہاں، یہ بالکل طلعت آپ درست کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو سیاسی یا پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے اس کے لیے بھی استعمال نہیں کیا، اگرچہ وہ ایک نیگیٹو اپروچ ہوتی. لیکن میرا خیال ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی لگتی ہے کہ کراچی کی حد تک یہ جماعتیں کچھ غیر مؤثر سی ہو چکی ہیں. کچھ جماعتوں کا تو وہاں پہ وجود ہے، مثلا جماعت اسلامی ہے، وہ ایک وجود رکھتی ہے، دینی جماعتوں کا ایک اثر و رسوخ ہے، سنی تحریک بڑی توانا تحریک ہے، مسلم لیگ نون سم ہو وہاں پہ اپنے کوئی زیادہ گہرے روٹس نہیں رکھتی آج کل. اور دوسرا یہ ہے کہ جو 3 جماعتیں وہاں ایک پبلک کا مینڈیٹ لے کے آئی ہیں، جن پہ یہ بنیادی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہ اپنا کوئی کردار ادا نہیں کر پا رہی. اپوزیشن جماعتوں کے ذہن میں شاید یہ خیال بھی ہے کہ کراچی کے اندر ان کا کوئی حلقہ اثر و رسوخ سرے سے نہیں ہے اور وہ کوئی رول پلے نہیں کر سکتے. لیکن یہ بھی کوئی معقول جواز نہیں ہے. انہیں کرٹیسزم بھی کرنا چاہیے تھا، نشاندہی بھی کرنا چاہیے تھی مسائل کی، اور شاید گرا کشائی بھی کرنا چاہیے تھی. اور ایکٹیولی they needed to take initiative. مجھے اس پہ یاد آ رہا ہے ایک جملہ، جب پچھلے سال میں راجن پور میں فلڈ کی کوریج کر رہا تھا تو وہاں پہ ایک بابا جی تھے، ان کو ہم نے کور بھی کیا. انہوں نے مجھ سے کیمرے کی طرف دیکھ کر یہ سوال کیا کہ جی ہم سیلاب میں پھنسے ہوئے ہیں، حکومت ہمیں کہیں پہ نظر نہیں آ رہی، کھانا پینا ہمارے پاس ہے کوئی نہیں، بچے ہمارے بلبلا رہے ہیں. پھر انہوں نے سرائکی میں کہا کہ تائیں ونجو تے ونجو کتھا، یعنی جائیں تو جائیں کہاں. یعنی حکومت کی یہ حالت ہے، اپوزیشن کی یہ حالت ہے، لوگ مر رہے ہیں اس بری طریقے سے کہ شاید اس کی مثال ماڈرن ہسٹری میں، ماڈرن ریاست میں نہیں ملتی. I leave you with this thought. Let me take a caller here. میرے خیال میں شاید قاہرہ صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، وہ بھی گفتگو شنید میں شرکت کریں گے اور ہمیں ہماری رہنمائی شاید کر دیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا حکومت کی پالیسی کیا ہے. Let me take a caller here. جی السلام علیکم. جی UK سے کال ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. محترم جی پہلے میرا خیال ہے کہ میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہا تھا. جی کر سکتا ہوں؟ جی کریں بالکل کریں. ہاں، وہ تنقید نما بھی ہوگا. جی ضرور کریں، یہ تمہید کی ضرورت نہیں ہے، تنقید آپ کا حق ہے، جو مرضی کریں. اچھا نہیں وہ یہ تھا کہ جس سلیس اور جس اعلیٰ اور جس نفیس اردو میں آپ ان سیاستدانوں سے بات کرتے ہیں، جی یہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے. آپ ان سے اسی زبان میں بات کریں. یہ تو جس زبان اردو جس طرح سے بولتے ہیں تو بیچارے مرزا غالب کی روح تڑپتی ہے، اور جب یہ انگلش بولتے ہیں تو پھر وہ شیکسپیئر کی روح میرے خیال میں اتنی زیادہ تڑپتی ہے کہ اس کی آواز ہمارے گھر تک آتی ہے. اینی ہاؤ ناؤ کم ٹو دا پوائنٹ کہ کراچی کی صورتحال پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کی جو بنیادی جڑ ہے وہ MQM ہے. وہ اس لیے کہ اگر یہ اپنی پوزیٹو پولیٹکس کرتی تو آج پورے ملک پہ چھائی ہوئی ہوتی. میں اس کی ایک ہی مثال دینا چاہوں گا آپ کو کہ جس وقت 89 میں انہوں نے ایک بہت بڑا عظیم جلسہ کیا تھا جس میں ولی خان اور مفتی محمود، مجھے یاد اس لیے کہ میں پہلی بار واپس پاکستان گیا تھا اس وقت، اور اس وقت جب الطاف حسین صاحب نے یہ کہا کہ خاموش، اور آپ یقین مانیں کہ وہ خاموشی جو ہے وہ تل کیا کہتے ہیں اس کے پن ڈراپ خاموشی. پن ڈراپ سر، فیئر انف. اوکے لیٹ می آئی ٹیک یور پوائنٹ ناؤ. قاہرہ صاحب ہمارے پاس. قاہرہ صاحب، کسی بھی پارٹی کی طرف ہم فی الحال الزام تراشی نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں کراچی سے جو تصویر بنتی نظر آ رہی ہے، جن کو ہم بھتہ مافیا کہتے ہیں، جن کو ہم اینٹی سوشل ایلیمنٹس کا بھی ایک اصطلاح بھی استعمال ہو رہی ہے، بنیادی طور پر یہ گینگز ہیں جو پارٹیوں کے ساتھ منسلک ہیں،
اور ہم سیاسی طور پر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ سیاسی جماعتیں تمام کے تمام اکراس دا بورڈ پرسنٹیج کے اوپر آپ آرگو کر سکتے ہیں اس مسئلے کا حصہ ہیں۔ حکومت کی پالیسی اس کے اوپر کوئی آپ نے مرتب کی ہے، کوئی وے فارورڈ ہے یا کوئی ہے اور ہم مس کر گئے ہیں اس کو اس تمام تجزیے میں؟ طلعت صاحب، مافیاز، وہ بھتا مافیا ہو یا لینڈ مافیا ہو یا جو بھی اس کے نام ہے، پولیٹیکلی پروٹیکٹڈ اینڈ اونڈ مافیاز، گزارش کروں انڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ یہ ترقی پذیر معاشروں کے اندر انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے اندر بھی اس کی بہت ساری مثال ہے، کراچی کے علاوہ بھی ہیں۔ یہ طلعت صاحب ہمیشہ سیاسی طور پہ جب معاشرے کمزور ہوتے ہیں تو اس طرح کے ایلیمنٹ طاقت پکڑ جاتے ہیں، اور ہمارے ہاں جہاں الیکشن آج تک رہے ان الیکشنز کے اندر بھی وہ الیکشن ہائی جیک کرتے رہے، اور اس طرح کے ایلیمنٹس کو سامنے رکھ کے ان سے کچھ کام لینے کے حوالے سے ان کی پروٹیکشن کو ضرورت ہوتی ہے، بالکل گینگز کو یا بدماشوں کو، وہ پولیٹیکل لوگوں کی پروٹیکشن لیتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی بعد میں سیاستدانوں کو ضرور اس بات کی سمجھ آتی رہی ہے کہ یہ نہ صرف ان کے لیے، اس پورے سماج کے لیے ہمیشہ نقصان کا باعث ہوتے ہیں، کبھی اس سے بہتری نہیں آ سکتی۔ سمجھ آ گیا پولیٹیکل پارٹیز کو سمجھ آج گئی ہونی چاہیے، اس لیے کہ جو جماعتیں آپ کی جماعت کو آگے ہے۔ دیکھیں طاہر صاحب، میں اپنی جماعت کے بارے میں ایک بات تو ضرور کہوں گا، جو جماعت مسلسل اقتدار سے باہر رہتی ہے اور حکومتیں جو وقت کی آتی ہیں وہ اس کا 77 سے لے کے آنورڈ اگر ہمارا رگڑا ہی نکل رہا ہے اور ہمیں مار پڑ رہی ہے، تو جو بھتا مافیا ہو یا اس طرح کے مافیاز جو بدماش ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اسٹیٹ پروٹیکشن کے لیے لوگوں کی طرف جاتے ہیں۔ اگر کوئی جماعت اپوزیشن میں بیٹھی ہے اور وہ خود مار کھا رہی ہے، اس کے کارکن مار کھا رہے ہیں، تو وہ پروٹیکٹ نہیں کر پائے گا۔ میں پرانے چیپٹر کی بات نہیں کر رہا، اب ہر وقت آپ سے جب بھی آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں میں چھوٹی سی آپ کہتے ہیں میں بتاتا ہوں، ایک یہ کوئی ادارہ ایسے نہیں ہے کہ سوئچ آن سوئچ آف ہو گیا، یہ ایک ٹینڈنسی چلتی ہے آج تک۔ فرض کریں سندھ کو چھوڑ دیجیے ذرا، باقی بھی تو ملک ہے، اس باقی ملک کے اندر پنجاب جو آدھے ملک سے زیادہ ہے، یہاں تو پیپلز پارٹی کدھر سے نکل رہی ہے؟ کراچی سے۔ پھر فائنینشیل لیب ساری دنیا کس کے اوپر چلا رہی ہے؟ کراچی کے میں اوپر۔ آپ کی بات سے انکار نہیں کر رہا ہوں، میں کسی کے اوپر ایلیگیشن نہیں دے رہا، آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ کبھی بھی کسی سیاسی جماعت کے لیے بینیفیشل نہیں ہو سکتے، اور وہ ہمیشہ طاقت کے مرکز کے ساتھ رہے ہیں، بدماش جو ہوتے ہیں یا مافیاز۔ اس کے اندر ہماری جماعت نے یا ہماری گورنمنٹ نے سندھ کے اندر یہ فیصلہ ضرور کیا کہ پہلے مذاکرات بھی ہوتے رہے، چھوٹے چھوٹے آپریشن بھی ہوتے رہے، پولیس بھی آپ آپریٹ کرتے رہے، لیکن ایک بڑا کلیئر ریزالو ہے، پرائم منسٹر نے وہاں پہ بھی اناؤنس کیا، کیبنٹ سے بھی یہ بات اپروو کرا دی گئی، اکراس دا بورڈ کسی جماعت کو اس میں رعایت نہیں دی جائے گی۔ اگر فرض کرے قمر زمان بھی کسی کے سپورٹ کرنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے فائدہ کا ہے یا میرے علاقے کا طاقتور بندہ ہے، اس کو معافی نہیں ملے گی۔ معافی نہیں ملے گی۔ عرفان صدیقی صاحب بھی لائن پہ، ناظرین آپ کال بھی کر سکتے ہیں، کارا صاحب بھی موجود ہیں، ذرا ہم کچھ وضاحتیں چاہ رہے تھے، ہو سکتا ہے کچھ ایسا نقطہ ہے باریک جو حکومت نے اچھالا ہو اور ہم اس کو پکڑ نہ سکے ہوں، ہمارے تجزیے کی گرفت سے باہر نکل گیا ہو۔ مزید اس کے اوپر بات کریں گے آفٹر اس بریک۔